अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पंजाब और केपी के असम्बली के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्म के बावजूद एक बार फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट ने फंड्स देने से इनकार कर दिया। जुमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत खजाना को ये हुक्म दिया था कि डायरेक्ट जो हैं वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी किए जाएं और 17 अप्रैल यानी कल इस हुक्म की तामील की जाए और 18 अप्रैल यानी आज इस हवाले से जो रिपोर्ट है, जो तफसीलात हैं, वो अदालत में जमा कराई जाएं। और आज हमने देखा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत खजाना की जानिब से तमाम तर तफसीलात थी फंड्स फ्राहमी के हवाले से, वो अदालत में जमा करा दी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कायम मकाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि रकम तो हमने मुख्तस कर दी है, लेकिन जो इजरा का इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। यानी कि ज़ाहिर है उन्होंने भी वाज़े तौर पर हुक्म नहीं माना और मामला ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर गया। ज़ाहिर है कौमी असम्बली ने इस मामले को मुस्तरद कर दिया है। अब अदालत इस हुक्म उदूली को कैसे देखती है, अदालत इस पर फर्दर क्या फैसला कर सकती है, इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात है, ज़ाहिर है सिराजुल हक साहब की जानिब से कोशिश हुई, लेकिन क्या उनकी कोशिशों का नतीजा निकलेगा, इस पर भी ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दीगर भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे, लेकिन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपके वक्त का। आमिर ज़िया साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी गवर्नमेंट की जानिब से तो वाज़े किया गया कि जितना जोर लगा लें जो इंतखाबात हैं वो 14 मई को ही होंगे। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बार बार हुक्म जारी कर रही है, बार बार पार्लियामेंट उसे मुस्तरद कर रही है। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने है। सर, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आज भी फंड्स फ्राहमी का जो मामला था, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी, हुक्म दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वो भी नहीं माना गया। तो क्या नतीजा निकलता देख रहे हैं आप? सोनिया साहब, पहली बात तो कि नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा, कि जो कुछ हो रहा है वो आप समझें कि आइन शिकनी हो रही है, कानून शिकनी हो रही है और छोटे सियासी मफादात के लिए आप जो है पाकिस्तान को दाव पे लगा रहे हैं और आप कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे कि जहां पर कानूनी जमहूरी तरीके से मामला को हल किया जा सके। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और मेरे ख्याल में इसकी माजी में रिवायत नहीं मिलती है आपको कि कानून के नाम पे लाकानूनियत हो रही है और आइन के नाम पे आइन शिकनी हो रही हो, क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है वो आपको अंदाजा हो रहा है कि एक जोर जबरदस्ती है, इसकी कोई मंतक नहीं है, जिसका कोई कानून के तहत आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आइन कहते हैं नबे रोज में इंतखाबात और जिसकी तादीलें देती है हुकूमत कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है या पूरे मुल्क में एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए। इसको कोई भी आप देख लें कि सीनियर वकला हो, जो भी पाकिस्तान के वो वाला तबका हो, कि ये नहीं कि इमरान खान के हिमायती हो, वो लोग जो इस मुल्क में कानून की बालादस्ती देखना चाहते हैं और आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं, वो इस अमल को मजम्मत की निगाह से देखते हैं और इसलिए उनको पता है कि जी इस वक्त जो है सवाल ये नहीं हो रहा कि आप इमरान खान की आय की बात मान रहे हैं, सवाल ये कि मुल्क को जो है किस तरह चलना है। मुल्क में एक मुझे बिल्कुल अंदाजा हो रहा है, इस पे शाम भाई ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे, कि हमारे मुल्क में स्टेटस को की फोर्सेस ताकतें इतनी मजबूत हैं, इतनी तवाना है कि वो झाड़ पहुंच कर भी अगर आप चाहें ना कि इस निजाम में बेहतरी लाई जाए, उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में सबको जहन से खुरच के निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई इस्लाहात होंगी, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने मुल्क के नाकाम तरीन सियासतदानों को, वो सियासतदान जो बदनवान थे, उनको आपने मुसल्लत किया हुआ है जोर जबरदस्ती से। केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है जिसकी मियाद खत्म हो गई है, इसके मतलब है कोई तुक नहीं बनती बैठने की। मुल्क के 2 सूबों में नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, कौमी असम्बली जो है आधी है, नामुकम्मल है, पार्लियामेंट के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते, इदारों में टकराव हो रहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये क्या सूरत हाल है? तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और डरा देने वाली सूरत हाल है। जी सोनिया। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। एहतशाम साहब, हमने देखा 4 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि फंड्स फ्राहम किए जाएं, हमने नहीं माना, हुकूमत पार्लियामान के पीछे छुप गई। अब 14 अप्रैल को डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी किया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रकम तो मुख्तस कर देंगे, लेकिन इजरा का इख्तियार ही हमारे पास नहीं है। यानी फिर कौमी असम्बली से गुज़िश्ता रोज़ मुस्तरद कर दिया गया इसे। अब ज़ाहिर है पिछली जब ज़ाहिर हियरिंग हुई थी, जब हुक्म नहीं माना था, तो ये शायद इजहार किया जा रहा था, तवक्को थी कि तौहीन अदालत की नोटिस जाएंगे। अब सूरत हाल आपको क्या बनती है? अदालत किस तरह का हुक्म जारी कर सकती है? मुसलसल जो हुक्म अदूली की जा रही है इस पर।
سونیا، جب سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہاں کہ جی آپ ڈائریکٹلی اجرا کریں فنڈز کا اور یہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، تو بھیجنے کے بعد جس انداز سے ایکٹنگ گورنر ہیں جو اسٹیٹ بینک کے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ عمل کریں گے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ آپ نے دیکھا پھر دوسرے دن جب رانا ثناءاللہ نے باقاعدہ ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ پیسے دیے تو تمہاری جیب سے پیسے نکالے جائیں گے، تو اب وہ ڈر گئے یا کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے اپنا نقطہ نظر میں تھوڑا تبدیل کیا۔ اب بات یہ سنیے کہ آج تینوں اداروں نے جس انداز سے الیکشن کمیشن نے، وزارت دفاع نے، وزارت خزانہ نے سیکورٹی کے حوالے سے اور پلس پیسے دینے کے حوالے سے جو اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن کے رجسٹرار کو، اب اس کا فیصلہ شام تک بہت پروبیبلی کہا جاتا ہے کل پتہ چلے گا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی نہیں ہوگی، کیسے چلے گا معاملہ۔ دیکھیں سونیا، ابھی دو چیزیں، ایک تو ابھی بات کی، ایک جملہ انہوں نے کہا ہے عامر صاحب نے، بدعنوان سیاستدان۔ میرے خیال میں عامر صاحب آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے باقر نجوی صاحب کی ہے کہ جنہوں نے 50 ارب سے تک کے جو بدعنوانی کے کیسز تھے اس کو جو نیب لاء میں تبدیل کر دیا گیا تھا، عدالتیں ضمانت نہیں لے رہی تھی۔ آج انہوں نے ون گو میں علی باقر نجوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 50 کروڑ سے کم، مطلب ہے کہ 49 کروڑ 99 لاکھ تک کا جنہوں نے مال کھایا ہے ان کی ضمانتیں لی جا سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو ابھی آپ بدعنوان سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، 1200 ارب کی کرپشن، 200 لوگ جو ہے نا وہ بری ہو گئے، اب مزے کریں گے اس میں۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سونیا، دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ اب میں آپ کو بڑا واضح طور پہ آج بتا دوں کہ بڑا شدید، جو خبر کی بھی آپ بات کر رہی تھی، بڑا شدید دباؤ ہے عامر صاحب سپریم کورٹ کے اوپر۔ 10 دن پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ملاقات کی تھی ان سے، اور کل بھی ان کیمرہ سیشن ہوا ہے۔ وہاں کے جو اطلاعات ہیں، وہ خبریں ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں تو اس سے تو قیاس بڑھے گا، ملک میں تصادم بڑھے گا، افراتفری کی سیاست ہوگی، لہٰذا کائنڈلی آپ اپنے اس معاملے کو ریویو کریں۔ اب یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جی ایسا نہ کریں۔ بڑے پیار محبت سے، عزت کے دائرے میں یہ پیغام انہیں پہنچایا گیا۔ ابھی دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو سوچ رہے ہیں۔ اب بات ہے کہ جس طریقے سے، جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں، بھئی وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کی ایک اقلیت میں لوگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ ماشاءاللہ لگایا ہوا، اقلیتی ماشاءاللہ، پارلیمانی ماشاءاللہ لگایا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، 270 کے ارکان میں سے 44 لوگ سائن کرتے ہیں اس پیپر پہ جس پہ کہا جاتا ہے کہ جی فنڈ نہیں دیے جائیں گے۔ اب یہ ساری صورتحال تو تصادم کی طرف لے کے جا رہی ہے، افراتفری کی لے کے جا رہی ہے۔ اب جو کہا جا رہا تھا جی کوئی ایفرٹ ہو جائے کامیاب، آپ نے دیکھا جو توقع تھی اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ اس طرح سامنے نہیں آ رہی۔ ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے بڑی اپنا جس کو کہتے ہیں امیدیں باندھ لی تھی جناب سراج الحق صاحب کی باتوں سے، وہ تو آج میں سن رہا تھا جو اپنا پی ٹی آئی کے ہیں اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی ہماری تو کسی سے بات نہیں ہو رہی، ہم تو قطعی طور پہ پی ڈی ایم سے نہیں بات کریں گے، نہ ہی کوئی ہم نہ کمیٹی میں جا رہے ہیں، نہ کوئی اے پی ایس ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ ساری چیزیں تو بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ جہاں عمران خان صاحب کا ایک نقطہ نظر جس سے میں اختلاف کرتا ہوں، بات چیت کرنی چاہیے، انہوں نے جس انداز سے نہ کیا کہ جی میں چوروں ڈاکوں سے نہیں ملوں گا، یہ خاموش رہتے، وہ کہہ کے اپنی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو کہتے بات چیت کریں۔ لیکن سونیا، یہ مکالمہ قومی مکالمے کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب لڑائی جس نحس پہ چلی گئی یہ وہاں سے واپس نہیں آئے گی۔ بھائی دی 1 سال کی جو بات ہو رہی ہے نا، 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ لاطینی زبان میں کہا جاتا ہے انس، لفظ ہے جی ایگزیکٹ، انس روبیلس، کہ مطلب ہے اتنی ہاربل سچویشن بن گئی ہے کہ یہ 1 سال کے اندر جو تباہی پھر گئے اس کو کوئی بھی ریٹریو نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ اب عدالتیں جو کرنے جا رہی ہیں، میرا خیال ہے عدالتوں کو جس انداز سے انٹیگنائز کر دیا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ معاملہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا واپس آئے گا۔ جی عامر صاحب، میں اگر آپ سے پوچھ لوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو بڑا شدید دباؤ ہے عدالتوں کے اوپر، اور ایک طرف حکومت جو ہے نا وہ تھوڑا بہت مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی آپ کی بات کو مانیں گے بھی، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی ہم تو وہ 4-3 کے فیصلے والے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ ایک طرف مانتے بھی ہیں، ایک طرف نہیں بھی مان رہے۔ یہ تلوار لٹکی بھی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپنے چچا کو نائل کروانے جا رہی ہیں مریم صاحبہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا، یا جو ان کو جو مشورہ دینے والے ہیں کہ جی ذرا تھوڑا دیکھیں، ریویو کر لیں، معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، کیوس بڑھے گا، یہ ہوگا، تصادم اور بہت چیزیں خراب ہو جائیں گی؟ دیکھیں شام صاحب، کئی طرح کا دباؤ ہے اس وقت عدلیہ کے اوپر، اعلیٰ عدلیہ پہ، ہماری سپریم کورٹ پہ۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ببانگ دہل جو ہے، حکومت جو ہے وہ کردار کشی کر رہی ہے سٹنگ ججز کی، اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سابق چیف جسٹس کے اوپر جس طرح سے توپ کا دہانہ آج وزیر اعظم خود جو بھی فرما رہے تھے طاقت نثار صاحب کے خلاف, یہ بھی اس بار یہ دباؤ کی ٹیکٹکس ہیں کہ آپ اگر ریٹائر بھی ہو جائیں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کی کردار کشی کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں یہ اس حد تک چلے گئے ہیں. بھائی جی عامر صاحب وہ ریٹائر ہوئے, باجوہ صاحب پہ اب بات نہیں کر رہی حکومت, وہ فیض پہ بات کرتے ہیں, باجوہ کا نام نہیں لیتے اب. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے عدلیہ پہ شدید اس لیے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے پریڈیسیسر بھی شاید ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. بالکل یہ بات بھی, اور ظاہر ہے کہ اچھا دوسری بات یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ براہ راست عدلیہ کے لوگوں سے مل رہی ہے اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں, وہی میرا اشارہ بھی تھا کہ اسٹیٹس کو کی قوتیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ آپ نے کوئی جمہوری, کوئی قانونی, کوئی آئینی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے اس ملک میں آگے بڑھنے کا. کہ ول آف دا پیپل کیسے آرٹیکولیٹ ہوگی, کون کرے گا اس کو آرٹیکولیٹ, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور آج پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا, جو تھوڑی بہت امید ہوئی تھی کہ جناب اب کچھ ہم جمہوریت کی طرف گامزن ہو گئے ہیں, عوام کی بات سنی جائے گی, تو اب دیکھیں نا, اب عدلیہ اگر فیصلہ کرتی اس کی بات نہیں مانی جاتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے ایگزیکٹو پاور. وہ خود براہ راست تو کچھ نہیں کر سکتے نا, براہ راست تو پھانسی بھی نہیں دے سکتے, جیل میں بھی نہیں ڈال سکتے. سپریم کورٹ کے ڈائریکٹو اٹھا کے ددی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے. میں یہی عرض کروں کہ اس سے بڑا ایک ظلم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, ناانصافی نہیں ہو سکتی. اور اب یا تو آپ کہیں کہ جی پاکستان کی قوم بکری ہو کر, مرغی ہو کے جو ہوتا ہے ہونے دیں, اس ملک کے ساتھ جو تباہی کرنا ہے ان لوگوں نے یہ کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہوگی کہ فیصلہ جو ہے پھر کوئی لوگ سڑکوں پر آئیں گے, لوگ شدت پسندی کی طرف جائیں گے, لوگوں کا جو خلیج ہے ریاست سے اور اس کے اداروں سے بڑھے گی. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ ہمارے ادارے جو غلط یا صحیح, یہ اب کرپٹ پولیٹیشنز کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے. یہ اس کو ڈسپیل کرنا پڑے گا ہمارے اداروں کو, کہ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے, ہم لوگ سمجھتے رہے ہیں بہت سارے معصوم لوگ کہ نہیں جناب, ہمارے ادارے پاکستان کی سوورینٹی ہو, ہمارے جو بھی مفادات ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, عوام کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو پہلی مرتبہ یہ خیال تقویت پکڑ رہا ہے کہ جناب غالباً ایسا نہیں ہے, تو اس خیال کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ عام آدمی سے بات کریں, سوشل میڈیا پہ بات کریں, پڑھے لکھے پاکستانیوں سے بات کریں, ہر دوسرا پاکستانی جس کا بس چل رہا ہے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں اس ملک سے, پڑھا لکھا جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جس کا جہاں سینگ جمع ہے, وہ کوئی مطلب مڈل کلاس کو, پروفیشنلز کو رول آف لا سوٹ کرتا ہے. اگر آپ وہی نہیں گارنٹی کریں گے, آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے اگر فیصلے نہیں سنتے آپ, تو اس کا مطلب یہ کہ جناب کون آج سرمایہ کاری کرے گا یہاں پر. بالکل وہ کہیں گے اس ملک میں قانون کی تو حکمرانی نہیں ہے, اس ملک کے اندر تو ایک جنگل راج ہے. تو آپ جنگل راج کو تقویت دے رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ بہت گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اللہ اس کو بچائے, اور اس وقت خطرناک صورتحال ہے. مجھے اپنے 30-32 سال میں اتنے مایوس کن میں نے دور نہیں دیکھا, اور وہ اس لیے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو مسلط کیا گیا وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. بالکل. اچھا احتشام صاحب, دو ہی راستے ہیں ظاہر ہے, یا پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کروائے. دوسرا راستہ یہ کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہے, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے اندر سے تقسیم, ساتھ ہی ججز کے حوالے سے جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے, چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے جس طرح سے بات ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ریویو بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ جو جسٹیفیکیشنز الیکشن نہ کرانے کی دے چکے ہیں پہلے بھی, اس پر تو عدالت اپنا واضح حکم جاری کر چکی ہے, تو ریویو کی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے پھر کیا کنڈیشنز عوام کے سامنے رکھی جائیں گی؟ اچھا سوال ہے سونیا. دیکھیں یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ چیئرمین ماؤ کہا کرتے تھے کہ جی یہ پرنسپل کنٹرڈکشن کسی بات میں, ابھی گورنمنٹ کی پوزیشن میں پرنسپل کنٹرڈکشن کیا ہے عامر صاحب, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے چند دن تو حکومت کہتی تھی پیسے تو زہر کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں, پھر جب قریدا گیا سپریم کورٹ نے پوچھا تو پتہ چلا جی کہ 3,000 ارب 3 ٹریلین روپیہ پڑا ہوا ان کے پاس, نہیں دے رہے, 21 ارب روپیہ نہیں دے رہے. بھائی دیوے کل ہی کی بات ہے, 150 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں دیا گیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا 30 سے 35 بلین روپیہ وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو دیے گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پیسے تو ہیں لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ جو چارج ایکسپینڈیچر ہیں وہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے ذریعے جاتے ہیں اس میں ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, ہاؤس کی کمیٹی نے منع کر دیا ہے, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. سنیے بے شمار موقع پہ ایسا ہوا کہ ڈائریکٹ پیسے دیے گئے, اور یہ خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. سوال یہی ہے کہ اب جو معاملہ خراب کر دیا گیا نا, اب وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی. اب یہ جو آپ بھی عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ زیادہ جو پوزیشن ویک ہوئی ہے ہماری سپریم کورٹ کی, وہ عدالت میں جو ڈیوائیڈ ہے
جو کہا جا رہا ہے کل تک یہ ہے کہ جی 8 چیف جسٹس کے ساتھ 7 جو ہے موقعی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ. اب یہ کیا ہے, 15 لوگ ہیں جج, 17 ہونے چاہیے تھے. اب ایک بات میں اب میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے عامر صاحب جو سٹینڈ تبدیل ہو کے جو ایک بہت ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے. آج میں دیکھ رہا پاکستان بار کونسل کے لوگ بھی, سابق ججز جو نرم گوشہ رکھتے ہیں پی ڈی ایم کے لیے, اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ صحیح کہہ رہی ہے لیکن بہتر نہیں ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیں. ابھی سارا کا سارا مسئلہ فل کورٹ کی طرف چلا گیا اور ان کو یہی لگ رہا ہے کہ جی ایونچولی جو غلط کام ہے, کیونکہ دیکھ لیں 15 ججز نے عامر صاحب کہیں نہیں کہا کہ اب 90 دن سے آپ آگے جا سکتے ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں کی. ہاں اور اختلافی پہلو نکل سکتے ہیں. اب بات ہے کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا, حکومت ٹوٹل ڈیفائنس پارلیمنٹ کو سامنے لے آئی ہے. پارلیمنٹ بھی کیا, نیشنل اسمبلی ہے, جس طریقے سے ان کو سامنے لے کے آ گئے کہ بات ہم نے نہیں ماننی, تو یہ وہ خوفناک راستہ ہے سونیا, یہ بند گلی میں چلے جانے والا معاملہ ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, باہر کے آپ دیکھ لیں ہندوستان کے جتنے ججز چیف جسٹسز ہیں ان کے بھی بیانات آئے ہیں, پاکستان میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, ابھی آپ دیکھتے ہیں ججز کی باڈیز جس طرح بات کر رہی ہیں, اب لطیف کھوسہ صاحب دیکھ لیں, اعتزاز احسن دیکھ لیں, آپ زبیری جو ہیں پریزنٹ ہیں آپ کی یہ اس کی سپریم کورٹ بار کے ہیں, سب سے بڑی آپ نے دیکھا وہ باڈی ان کی ہے. پاکستان بار کونسل میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. بھون صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں شروع سے ہی, تارن صاحب دونوں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے پی ایم ایل این کے وکیل رہے ہیں, انہی کے پہ اس پہ رہے ہیں. اب سوال یہ کہ جی کہیں نہ کہیں بیٹر سینس پریویل کرے گی. مجھے لگتا ہے سونیا جو تھوڑی سی امید ہو سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ پولیٹیکل ہیں, لیکن سوال یہ کہ آج ان کا رول ڈیمانڈ کرتا ہے کیونکہ اب کوئی اس بیچ میں نہیں آ رہا, کوئی آئے گا صلح صفائی کرائے گا تو معاملات آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال اسی پوائنٹ پر موقع لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر زیاد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہوگا جو ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر بٹھائے گا اور اس کرائسس سے نکلے گا. اب سراج الحق صاحب نے بھی ایک کاوش کی ہے, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا, لیکن ظاہر وہ بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم اے پی سی بلائیں گے اور ایٹ لیسٹ ایک نقطے پر کہ الیکشن کس ڈیٹ کو ہونے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہم انہیں ایک نقطے پر لے آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ سراج الحق صاحب کی یہ کاوشیں, یہ کوششیں, آپ کو لگتا ہے کہ سیر حاصل ہو سکتی ہیں؟ کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں آ, تو مجھے تو بالکل امید نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے اپنے وزن سے زیادہ اوپر جا کر پنچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو پنچ ابو دیئر ویٹ. اور بات اگر اصول کی ہوتی تو اصول جو ہے پی ڈی ایم کو پتہ ہے کیا صحیح ہے اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کیا چیز صحیح ہے. تو یہاں پر جماعت اسلامی جیسی تنظیموں کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کی خبر وبر بن گئی ہے, لوگ ان کا نام لے کے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ان کا اس میں نیشنل پالیٹکس میں وہ عمل دخل نہیں ہے اس طرح کا, اور وہ بجائے اس کے کہ جماعت اسلامی صحیح پوزیشن لیتی, وہ درمیان کی راہ کی طرف جا رہی ہے. صحیح پوزیشن یہ ہوتی جماعت اسلامی کی کہ جناب وہ کہتی ہے ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے, اور اس کے بعد پھر اپنا گڈ آفیسز استعمال کرتی کہ جناب ہماری بات سنیں آپ. انہوں نے ایسا نہیں کیا, درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی نا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. ابہام نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. کنسنسس قانون اور آئین میں درمیانہ راستہ نہیں ہوتا, یا تو غیر آئینی ہے یا آئینی ہے, یا قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے نا, درمیانہ راستہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے ہمیشہ ویک ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاتی ہے اور کنٹرڈکشن کو بڑھاتی, کم نہیں کرتی. لیکن میں جو ابھی شام صاحب کہہ رہے تھے, میں بالکل متفق ہوں اس بات سے کہ ایک ہی فورس کردار ادا کر سکتی ہے. فیصلہ کن کردار وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کردار کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کردار دو طرح کا ہو سکتا ہے. کوئی غیر مقبول کردار ہو سکتا ہے اور ایک مقبول کردار ہو سکتا ہے. وہ صحیح کردار ہو سکتا ہے اور وہ خاکہ بدین غلط خیال بھی ہو سکتا ہے, کردار ہو سکتے ہیں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے. ابھی تک جو انڈیکیشنز ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عمران خان کے ساتھ وہ بہت بڑا ہے. عمران خان اس کو برج نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے نا, ان کو اس لیے ان کے لیے جگہ نہیں بن رہی. لیکن جب وہ عمران خان کی مخالفت میں جن لوگوں کی حمایت بظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس سے خود ان کے ادارے جو ہے وہ ایک تنازع بن رہا ہے اور اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑے ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی آسان راستہ نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی کوئی کردار ادا کر سکتی کیونکہ the buck stops at GHQ. اب یہ اگر آپ معاشی اشاریے دیکھیں بڑے خوفناک ہیں. شام صاحب اس پہ اچھی روشنی ڈالیں گے. ابھی فگر آیا لارج سکیل مینوفیکچرنگ 11% منفی چلی گئی, کم ہوئی ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا. آپ اپنا افراط زر دیکھ لیں, آپ اپنا قرضوں کا حجم دیکھ لیں, اگلے برس جو آپ قرضے ادا کرنے اس کا سائز دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں کو بے روزگار ہوتے ہوئے دیکھ لیں.
تو سب چیزیں جو ہے بڑی تباہی کی نشاندہی کر رہی ہیں. اس میں صرف ایک ہی راستہ ہے. پہلا قدم ہوگا سیاسی استحکام. تو سیاسی استحکام اگر پی ڈی ایم لا سکتی ہے تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا. اگر پی ڈی ایم کے پاس کوئی پالیسی ہے اور وہ پالیسی کا نام اسحاق ڈار ہے تو وہ آپ کا دل بیٹھ جائے گا, اس سے دل اٹھے گا نہیں. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. پیگ اینڈ بورو کوئی پالیسی نہیں ہوتی. اصلاحات آپ کرنے کے قابل نہیں ہیں, آپ میں کیپیسٹی نہیں, آپ میں وہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے. تو پی ڈی ایم تو اس کے لیے ڈیزاسٹر ہے, اور پی ڈی ایم میں نون لیگ ڈیزاسٹر ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے. تو فیصلہ کرنا ہے کہ جناب سیاست بچانی ہے, شریف خاندان کے اے آئی کی سیاست بچانی ہے یا پاکستان کو بچانا ہے. چوائس بہت سمپل ہے, اور لوگوں کی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ رحم کرے ہم سے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, اب 14 مئی کو بھی ظاہر ہے اگر جو پی ڈی ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ الیکشن ہم ابھی ہونے نہیں دیں گے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق, اگر ان کو 4-5 مہینے مل بھی جاتے ہیں تو اکانومی کی صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے یہ کچھ مختلف کر سکتے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب اگر ارلی الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ کس طرح سے چیزوں کو مختلف کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں؟ کوئی اس وقت ایسی صورتحال ہے؟ سونیا, اکانومی کا تو جس انداز سے نوز ڈائیو اور جس طریقے سے بالکل پٹھا بٹھا دیا گیا ہے, ہر اشاریہ جو ہے نا آپ کا انڈیکیٹر, اکنامک انڈیکیٹر ہے نا, وہ زوال کی طرف. جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں بہت پریشان کن بات ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 11.5% کمی ہو جانا, وہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں, چیزیں ٹھیک ہوتی چلی آتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے سونیا کہ اب ساری سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر وہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ انا سے جس کو کہتے ہیں باہر ہی نہیں نکل رہے. جو مرضی ہے وہ اس کلیش سے باہر نہیں نکل رہے کہ ہم نے اس کی انا سے کیسے باہر نکلنا ہے. اب عمران خان صاحب ہوں, اس حوالے سے ان پہ بھی بڑا الزام ہے. وہ بھی نہیں چاہتے, وہ بھی چاہتے ہیں اپنی ڈکٹیٹس کے اوپر فیصلہ کروایا جائے. اور وہ بات چیت کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. کئی دفعہ کہا بھی گیا ان کو, وہ نہیں ماننے کے لیے تیار. وہ کہتے ہیں میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے. چلیں کاش وہ اپنے لوگوں کو ڈائریکٹلی حکم دے دیتے کہ یہ آپ بیٹھیں. وہ بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہو تو نہیں ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ جی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, 3000 بندے ہیں. کل علی زیدی کو گرفتار کیا گیا پرسوں, اور پھر کل اس کا ریمانڈ پہ بھی جیل بھیج دیا گیا. اب یہی سوال سونیا یہی ہے کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی. دیکھیں ساری لڑائی جو ہے نا 184(3) کے تحت جو سو موٹو کے اختیارات ہیں, سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا کہ جب حکومت نے وقت پہ الیکشن نہیں کرائے تو انہوں نے سو موٹو لے لیا. اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تو نہیں مان رہے نا لاہور. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا, ابھی اس کا فیصلہ آیا نہیں تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. اب وہ لوگ جو ہیں جو ایک سپورٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم کی, چاہے وہ وکلا ہیں یا سابق ججز ہیں, وہ کہتے ہیں جی بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ دیکھتے کہ سیاسی جماعتیں آپ کے پاس آتی, پی ٹی آئی آپ کو آپ کے کہتی کہ جی ٹھیک ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں, یہ 90 ڈیز سے بیونڈ جا رہے ہیں, یہ ایک خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کی, تو آپ نوٹس لیں. وہ کہتے ہیں خود کیونکہ لیا ہے لہٰذا وہ پارٹیزن شپ شو کر رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ابھی منظوری نہیں ہوا, آپ نے اس کو جناب نوٹس لے لیا اس کا, اور آپ نے کہا کہ جی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. وہ یہ سارے چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ڈائریکٹلی, وہ کہتے ہیں کہ جی انڈائریکٹلی ساتھ وہ پی ٹی آئی کا دے رہے ہیں. میرا خیال ایسی بات نہیں ہے سونیا. بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیار, تو یہ اس سے پہلے یہ ججز رات عامر صاحب سپریم کورٹ یہ خود ہی اپنے طور پہ طے کرتی تھی نا, یا ان کے رولز اور پروسیجر ان کے اپنے تھے کہ کتنے بینچ ہونا چاہیے, 6 ممبر 8 ممبر فل ہونا چاہیے, سو موٹے لینے چاہیے. اب آپ نے یہ سو موٹو اختیارات میں ریویو کا ایک آپشن دیا جس میں کہا جا رہا تھا فائدہ ہونا تھا کچھ لوگوں کو, جہانگیر ترین کو بھی اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو. اس میں ایک رکاوٹ بن گئی. نواز شریف صاحب تو بائی دی وے پہلے ہی بڑے سخت ناراض ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے, ان کے آنے کے لیے میدان گراؤنڈ ہموار نہیں کیا گیا. وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ساری سچویشن کو ڈریپ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. پہلی تو بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آنا چاہیے, جن پہ الزامات بھی ہیں کہ جی 75 سالوں سے آپ ہی رہے ہیں, آج آپ کہیں گے ہم نہیں ہیں تو آپ کی بات کو مانے گا نہیں کوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا فرض کریں یہ جماعت اسلامی انیشیٹو لے گی, صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب, ان کی بات کو کوئی نہیں مانے گا. یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی بڑی پارٹی اس میں, اب بڑی پارٹی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ آئے گی نہیں آئے گی. اب اس کا فائدہ جو ہو رہا ہے سونیا, ایک تو جو بہت بڑی غلطی عمران خان صاحب نے فیٹل, جس کو وہ پھوپا کہتے ہیں عامر صاحب, جو عدالتوں جو اسمبلیوں کو چھوڑ کے گئے تھے, اور پھر اسمبلیوں کو تحلیل کرنا وہ بھی غلطی تھی, اگرچہ جائز عمل تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ جی یہ بڑا ایک آئینی عمل ہے, اس سے تو باہر کوئی نہیں جا سکتا. ان کو پتہ نہیں تھا بھولے بادشاہ کو کہ یہ بڑے چلاک لوگ ہیں, یہ کچھ نہ کچھ نکال کے اپنا کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن میں نہیں جانا.
आसिफ जरदारी कुछ और बयान देते हैं, उसके बाद मौलाना फजल रहमान और बयान देते हैं, बातचीत नहीं हो सकती, और फिर आसिफ जरदारी मौलाना का साथ देते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। तो ये वो डबल स्टैंडर्ड है, डबल टॉक हो रही है, डबल स्पीक हो रही है। वो तैयार ही नहीं है सोनिया, उनको इलेक्शन नहीं मारा खाता, ये बच्चे की जुबान पे है। आज इलेक्शन कराएंगे हार जाएंगे, कल कराएंगे हार जाएंगे, जितना टाइम लेंगे। अगर इनका ख्याल है कि जी हम कुछ करके आवाम को रिलीफ दे, आवाम को तो रिलीफ नहीं दे सके। आपने सस्ते आटे में जो लोगों को मारा है, भाई दी वे सस्ता आटा आमिर साहब आप सड़कों पर मिल रहा है, दुकानों पे मिल रहा है, वही लोगों ने जाके दुकानों में बेचना शुरू कर दिया। और आधे से ज़्यादा वो कहते हैं पर्ची वाला आता है, वो आपका कार्ड देखता है, आईडी कार्ड, वो कहता है तुम्हारा तो नंबर नहीं है, उसकी पर्ची लेके जेब में रख लेता है, बाद में घर लेके चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये फोटो शॉप सारा करने के लिए चले जाते हैं और देखते हैं कि जी हमारे लोग वाह वाह करेंगे, वो तो नहीं। जो सोनिया इस वक्त मसाइल का अंबार खड़ा है, 73 बिलियन डॉलर, फिर कहूँगा 73 बिलियन डॉलर IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट वो कहती है, फ्रेश आउटलुक उनका आमिर साहब, कि पाकिस्तान को 2025 तक चाहिए। अभी आप देख लें, रो पीट के आपने 2 बिलियन चाइना ने अब और दिया, 2 बिलियन पहले दिया हुआ था, 2 बिलियन सऊदी अरब का और 1 बिलियन UAE का। अभी भी 3 बिलियन डॉलर की जो है वो एक्सटर्नल गैप है फाइनेंसिंग का, वो पूरा नहीं हो रहा। IMF कहता है हम नहीं बात आपकी मानते, पेट्रोल की प्राइसेस आपने और बढ़ा दी लेके। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि ये मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत के हाथ में ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है। हल एक ही है सोनिया, वो इलेक्शन करवाएं। अब इनको क्यों लगता है कि इमरान खान आ जाएगा तो सारी उम्र रहेगा? वो जो किसी ने दिमाग में डाल दिया कि जी 25-25 साल तक जेल में रहेंगे, वो कौन साहब थे जिन्होंने जाके कान में नवाज शरीफ साहब को बताया था कि जी आप 2027 भी भूल जाए, उस वक्त तक रहेगा और आपको छुब्बी मार देगा आपका लेक। हाँ ठीक है। और आमिर ज़िया साहब, ये इस वक्त जो खौफनाक पिक्चर एहतशाम साहब ने भी ज़ाहिर है बात की, आटे की लंबी कतारें हम बात हो रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस, मौशी हवाले से जो गंभीर सूरत हाल है, बिलफर्ज अगर अक्टूबर तक भी इनको टाइम मिल जाता है तो ये क्या मुख्तलिफ कर लेंगे सर? पहली बात है कि आटा जो है जिस तरह तकसीम किया गया वो खुद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और उसको भी इंशाल्लाह कभी कोई वक्त आएगा कि कोई अदालत उसको ले, उसके ऊपर केस बनना चाहिए कि आपने नाकिस आटा, एक मतलब है लोगों की तौहीन आमेज तरीके से को बांटा गया, लोग उसमें हलाक हुए, तो एक अलग स्कैंडल है बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि किरदार मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बनता है। सवाल ये बनता है कि अक्टूबर तक ही क्या कारनामा अंजाम देंगे। मुझे उम्मीद है कि, या बिल्कुल कभी मेरा वो यकीन है, कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकते ये। अच्छा, इनकी पॉलिसी है बैग एंड बोरो, वो कोई पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, इनको अगले बरस 23-24 में 36 अरब से ज्यादा डॉलर वापस करने, $36.5 अरब, उसका जाहिर है कि कोई गेम प्लान नहीं है। हम अगर ये समझे कि इंतखाबात होंगे और चुटकी बजाते ही चीजें हल हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी उसको बड़ी मजबूत प्लानिंग की जरूरत होगी, और उसको हमारा जो इंतजामी स्ट्रक्चर है, माशी स्ट्रक्चर, उसको शेकअप करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम संभलेंगे। आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, लॉस मेकिंग इदारों को ठीक करना पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर ठीक करना पड़ेगा, टैक्स की डोमेन बढ़ानी पड़ेगी, जागीरदारों पे टैक्स लगाना पड़ेगा जो सवाई हुकूमतें नहीं चाहती, डिवॉल्व करनी पड़ेगी पावर, या तो नए सूबे बनाएंगे या डिवीजन की हद तक आप पावर डिवॉल्व करें। स्वीपिंग चेंजेस आपको चाहिए। अच्छा, क्या वो कोई हुकूमत ला सकती है कि इमरान खान के पास तैयारी? इमरान खान बेशक बहुत मकबूल आदमी है, मगर लोगों को शक शुबा है कि उनकी जो टीम है उसमें इस बात की कैपेसिटी है नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि रोड टू हेल इज ऑफन पेव्ड विद गुड इंटेंशन। तो इंटेंशन अच्छी होना कोई बात नहीं होती, कैपेसिटी होना बड़ी बात बिल्कुल होती है। कैपेसिटी। तो हमें नहीं पता है, लेकिन 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 फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंतखाबात पहला कदम है, इंतखाबात जरूर होने चाहिए, और उसके बाद जो अच्छे लोग हैं हर पार्टी के, आपको जरूरत है कि मतलब है यही बोझ अपने सर पे लाद के चलें। शरीफ खानदान का मिफ्ता इस्माइल क्यों नहीं कर सकते? शाहिद खाकान अब्बासी क्यों नहीं पार्टी लीड कर सकते? करना चाहिए। एहसन इकबाल क्यों नहीं कर सकते? है ना? लतीफ खोसा को निकाल दिया पीपल्स पार्टी से, लतीफ खोसा क्यों नहीं किरदार अदा कर सकते? तो इस मुल्क में है, इत्तेजाज एहसन हुए, बहुत सारे मोहतरम नाम है, सैयद मुशाहिद हुसैन बहुत बड़ा नाम है हमारे पास, तो दूसरी पार्टी से। तो भाई इन लोगों को मौका दें, आप इनको काम करने दें, लेकिन कम अज कम इन पे से करप्शन के बोझ वाले जो सियासतदान ठीक है, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर इक्तिदार में आ जाती है तो क्राइसिस इतना संगीन है कि शायद निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, सिराजुल हक साहब और ओवरऑल भी जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि सियासतदान अगर मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुट कर देगा, तो सर इस तरह का भी खदशात जो हैं वो आपको लगता है कि आगे चलकर नौबत इस हद तक भी आ सकती है अगर ये सियासतदानों ने होश के नाखुन ना लिए? सोनिया, कहने वाले तो लोग ये कहते हैं कि जी अब शायद हालात ही नहीं रहे दुनिया में, आप इस तरह के
کوئی آپ ماشاءاللہ لگا کے کوئی ڈکٹیٹر روٹ لگا کے وہ آپ کام نہیں کر سکتے، ایکسیپٹیبلٹی دنیا میں نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ 2 سال کے لیے فوج کو آنا پڑے گا یا کوئی سیٹ اپ لے کے آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ بات اس طرح آسانی کے ساتھ چل سکتی ہے. دیکھیں ایک ہی اس وقت صورتحال ہے سونیا، وہ ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اگر اس کو نہ مانا گیا، دیکھیں ابھی 16 سپٹمبر کو بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد قاضی صاحب آ جائیں گے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب فائز کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. دیکھیں آج آپ ان کی بات کو نہیں مان رہے، کل قاضی صاحب کی باتوں کو بھی نہیں مانا جائے گا، پھر آپ ان کو کنٹروورشل بناتے رہیں گے. ایک بڑی عدالت آئے گی، اگر سونیا اس کے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا تو مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا. آپ کا سارا سیاسی نظام ویسی جو بکھرا ہوا ہے وہ دھڑام سے نیچے آ جائے گا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے جس انداز سے پیسے کھائے، پیسہ اکٹھا کر لیا، 1 گو میں 2009 میں 1% بڑھایا جاتا تھا پیسہ ان کے لیے، صوبوں کے لیے، وہ آپ نے 9% بڑھا دیا. آج وہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے امیر ہو گئے ہیں، مرکز غریب ہو گیا. اب پیسہ کھانے کے لیے نہیں ہے. صورتحال اتنی خراب ہے، فیصلہ جب تک سپریم کورٹ کا نہیں مانا جائے گا صورتحال خرابی کی طرف جائے گی. عامر ضیاء صاحب نہیں مانتے اگر یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی چیف جسٹس کا، تو سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں آپ پھر تو لاقانونیت ہوگی، جنگل راج ہوگا، لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، یا تو سڑکوں پہ جائیں یا ظلم کو سہتے رہیں، اور وہ زیادہ سے یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اور بالکل میں متفق ہوں تشام صاحب سے کہ بھائی 10th NFT آپ کو ریویو کرنا چاہیے، 18th امینڈمنٹ کی جو بیکار چیزیں اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن میں آنے والے دن ہفتے جو ہیں بہت خطرناک ہیں پاکستان کے لیے. اگر کوئی کارنامہ انجام دے دے اسٹیبلشمنٹ، یا ایک رات ہم صبح سو کے اٹھیں اور وہ ڈفیوز کرنے کا کوئی طاقت فارمولہ لے کر آ جائے، کوئی اور عقل مندی کی چیز لے کر آ جائے، تو وہ واحد راستہ ہے. ورنہ اگر ان کو چلانا ہے پی ڈی ایم کو شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو چلانا ہے، اور نواز شریف کی سیاست کو ریوائیو کرنا ہے، اور مریم کو جو ہے اس ملک کا جانشین اور ملکہ اعلیٰ بنانا ہے، اس ملک کو راجواڑہ بنانا ہے، پھر تو بھائی ہم کیا کہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اچھے نہیں ہے پاکستان کے لیے، شگون اچھا نہیں. اور پھر اللہ رحم کرے ہم سب پر، ہم غلام ابن اللہ ہی غلام ابن رحم غلام. کرے اس ملک پر. ویسے سیاستدان جس ڈگر پر چل پڑے ہیں، ایسا لگتا نہیں ہے کہ ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، سینئر اینالسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.